अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। अपने दिन को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए आप इंजॉय करते होंगे क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे ऑनगोइंग नॉवेल्स को। तो क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल की एपिसोड। लेकिन जनाब, नावल की एपिसोड और नावल का नाम बताने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलें अब मैं स्टार्ट करती हूँ नावल जाने जाना को तहरीर किया है शानज़ राजपूत ने। इसकी एपिसोड 42। पारस के पास बैठे उसे काफ़ी देर गुजर गई थी। वो कभी उसे छेड़ती तो कभी सुहाब को। सुहाब तो खैर मुज़ैना का मुकाबला कर नहीं सकती थी, जबकि पारस बराबर उसकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। जायशा आने वाले मेहमानों को वेलकम करने के लिए बाहर लॉन में जा चुकी थी। जानती थी इतनी आसानी से मुज़ैना उससे बात नहीं करेगी। वो उसे फुर्सत में मनाने का इरादा रखती थी। सुहाब ने जायशा की गैर मौजूदगी को बखूबी नोट किया और मुज़ैना से मुखातिब हुई। तुम्हें आपस से बात करनी चाहिए थी, उनसे मिलना चाहिए था मुज़ैना। कितना दिल दुखा होगा उनका। तुम कितने दिनों बाद मिली हो उनसे और अजीब रूखा फीका सा रवैया है तुम्हारा। हाँ तो उसने भी तो मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मैं उससे सख्त नाराज़ हूँ, वो बहुत बदल गई है, मुज़ैना ने कहा। ऐसा नहीं है मुज़ैना, कभी कभी हम अपने रवैये से नाहक अपने अजीज़ों को दुख देने का बाइस बनते हैं, जबकि वो कतई इस रवैये के हकदार नहीं होते। शेर भाई आपा की वजह से बहुत परेशान है। उनका कोई हरीफ उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आपा को टारगेट कर रहा है। शादी से पहले तुम्हें याद है वो एक बार अगवा हो गई थीं और एक बार उन पर और शेर भाई पर हमला भी हुआ था जब वो रोशनी से मिलने गई थीं, और वापसी पर सफ़ीर भाई ने शेर भाई को कहा था कि वो उन्हें घर ड्रॉप कर दें। पारस ने उसका हाथ थामकर रसान से समझाया। मुज़ैना के इतने दिन राब्ता ना करने की तवज्जी पेश करके उसे वो हादसा याद दिलाने लगी जब जायशा रात देर तक घर नहीं लौटी थी, बल्कि खुर्रम ने उन्हें जायशा के अस्पताल में होने की इतला दी थी। मुज़ैना ने अज़बात में सर हिलाया। उसके चेहरे से परेशानी ज़ाहिर हो रही थी। क्या अब तक जायशा महफूज नहीं है? अब तक तो पुलिस को उसे पकड़ लेना चाहिए था, वो मुतफक्किर से बोली। नहीं, शेर भाई कोशिश कर रहे हैं। जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाता तब तक वो आपा को बाहर नहीं निकलने देंगे, और वो तब से लेकर अब तक जब भी हमारे घर आई हैं शेर भाई के साथ दिन की रोशनी में आई हैं। तुम्हें पता है वो बहुत परेशान है। जब से आई हैं तब से उनके चेहरे पर खुशी देखने से भी नहीं मिल रही। एक अच्छा दोस्त बहुत बड़ी नेमत इसीलिए होता है कि वह हमारे सुख दुख का बेहतरीन साथी होता है, हमें हौसला देता है, हमारी हिम्मत बंधाता है। उसकी संगत में हम सारे गम भूल जाते हैं, हम मुस्कुराना सीख जाते हैं। अगर वो पीछे हट गई हैं किसी वजह से तो तुम कदम बढ़ा लो। पारस ने मधुर मुस्कुराहट के लिए उसे समझाया तो मुज़ैना दुपट्टा संभाल कर उठकर बाहर आ गई। सफ़ीर एंट्रेंस पर मेहमानों को वेलकम कर रहा था। साजिदा खाला मेहमान ख़वातीन का हाल अहवाल दरियाफ़्त कर रही थी। उसने लॉन में नज़र दौड़ाई। जायशा फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो दबे पाँव मैक्सी संभालती उसके पीछे आई और भाव किया तो वो जो ज़ुल्क़रनैन को कॉल करने लगी थी बुरी तरह से डर गई। पीछे मुड़कर देखा तो मुज़ैना सीने पर हाथ बांधे उसकी हालत से हंस उठाती दिल खोलकर हंस रही थी। जायशा ने घूर कर उसे देखा था। सारी ज़िंदगी तमीज़ नहीं आएगी तुम्हें, वो तासुब ज़दा हुई। सारी तमीज़ तुमने जो सीख ली है, जब तो शेर भाई से बात करने के लिए नायाब फ़ोना ढूंढा है, कहीं रुमान परवर बातें हवाएं ही ना सुन लें। वो शौक़ी से बोली तो जायशा ने उसको एक धप रसीद की। ऐसी भी बात नहीं है, वो झीप गई। शादी के बाद ज़िंदगी कितनी बदल गई है। तुम और मैं इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हाल अहवाल भी दरियाफ़्त करने की फ़ुर्सत भी नहीं। वो मुधम सा मुस्कुराई। ज़िंदगी ठहरे रहने का नाम नहीं है मुज़ैना, हर दिन एक सा नहीं रहता। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे और खुर्रम के दरमियान सब सॉर्ट आउट हो गया? जायशा ने पूछा तो वो खिलखिलाकर हंस दी। हमारे दरमियान सब कुछ इस कदर सॉर्ट आउट हो गया है कि बस आने वाले वक्त में हम 2 से 3 हो जाएंगे, पर मुसर्रत लहजे में कहती वो जायशा को हैरान कर गई। तुम एक नंबर की बदतमीज़ लड़की हो मुज़ैना। दिल तो कर रहा है कि तुमसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाऊँ। इतनी बड़ी और खुशी की खबर तुम्हें आते ही सुनानी चाहिए थी। वो खुशी से उसके गले लगकर खफगी का इजहार करने लगी तो मुज़ैना मुस्कुरा दी। मुझे खुद परसों पता चला है, उसने बताया और जायशा के साथ चलती हुई लॉन में बिछी हुई कुर्सियों पर आकर बैठ गई। तुम बैठो, मैं मेहमानों से मिल लूँ। वो उसे ताकीद करते हुए एंट्रेंस पर चली आई जहाँ और शेर लोग आ चुके थे।
ساجدہ بیگم نے آگے بڑھ کر نوریز کے سر پر ہاتھ رکھا اور سفیر اور شیر اور نوریز سے ملنے کے بعد انہیں اسٹیج پر لے گیا، جبکہ روشنی حماس کو لیے مزاحمہ کی طرف بڑھ گئی جہاں سہاب پہلے سے موجود تھی۔ اور شیر عائشہ کو روکنا چاہتا تھا مگر وہ تو ہوا کے جھونکے کی مانند چلی گئی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا، آنکھیں ٹھیک سے سیراب بھی نہ ہو پائی تھیں کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو کر نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ اور شیر خرم کی آواز پر مڑا اور ایک نرم مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے ہمراہ اسٹیج پر چلا آیا۔ سہاب کی نظریں انٹرنس پر تھیں، وہ اپنی دوستوں کو انوائٹ کرنا ہرگز نہیں بھولی تھی اور انہی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی دوستیں تو نہ آئی مگر سمیع اور سعدیہ بیگم دکھائی دیے تو وہ سفیر کے ہمراہ ان کی اور بڑھ گئی۔ حماس بھی ساجدہ بیگم کی گود سے نانو کی گردان کرتا جا کر سعدیہ بیگم کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ساجدہ بیگم نے حماس کی تعاقب میں دیکھا تو گویا پتھر کی ہو گئیں۔ سعدیہ بیگم کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ سمیع نے حماس کو گود میں اٹھا لیا۔ دونوں سکتے سے باہر نکلیں تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک دوسرے کی اور بڑھتے وقت وہ ہر شے فراموش کر چکی تھیں۔ سجو آپا، سعدیہ بیگم کے کپکپاتے بھیگے سے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی، نظروں میں صدیوں کا انتظار رقم تھا۔ وہ اپنی ماں جائی سے لپٹ لپٹ کر روئیں۔ ساجدہ بیگم بھی خود پر مزید ضبط نہ کر سکیں اور زار و زار رو پڑیں۔ اس انوکھے ملن پر جہاں سمیع خوش تھا وہیں باقی سب حیران پریشان اور قدرے متعجب ہو رہے تھے۔ اللہ گواہ ہے آپا، روئے زمین کا کوئی کونا میرے سمیع نے نہیں چھوڑا، مگر آپ ملی بھی تو کہاں جہاں سے گمان بھی نہیں تھا۔ آپ نہیں جانتی آپا، میں نے آپ کو اور اجو بھائی کو کتنا ڈھونڈا، ہر لمحہ آپ دونوں کی خیر خیریت کی دعا کرتی رہی۔ میرا دل کہتا تھا کہ آپ اور اجو بھائی زندہ ہیں، کاش کہ ہماری زندگی میں دریا نامی آفت نہ آئی ہوتی۔ سعدیہ بیگم کا لہجہ کڑلایا۔ ساجدہ بیگم نے دکھ سے چھوٹی بہن کو دیکھا جس کی جوانی ڈھل چکی تھی۔ دکھوں نے ان دونوں کو ہی نہ بخشا تھا۔ ماضی کا ذکر تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتا سعدی، جو گزر گیا اسے ہم بدل نہیں سکتے مگر آنے والے وقت کو بدلنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ تکلیف دہ ماضی یاد کر کے آنسو پہنچنے لگی۔ عائشہ اور سفیر حیرت سے دیکھ رہے تھے، روشنی بھی الجھن کا شکار تھی۔ آپا، اجو بھائی کا کچھ اتا پتہ ہے؟ کیا آپ ان سے ملی ہیں؟ بھائی کے لیے ان کے لہجے کی بے قراریاں دیکھ کر ساجدہ بیگم پھر اشک بار ہوئی اور نفی میں سر ہلایا۔ 20 سال ہوئے اجو کو دیکھے، اسلام آباد سے نکلنے کے بعد تو کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ہر پل دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں وہ دریا نامی افیت مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ گرد آلود ماضی کو یاد کرتے ہوئے اشک بار ہوئیں تو سعدیہ بیگم نے محبت سے انہیں تھام لیا۔ بس آپا، آپ مل گئی ہیں، مجھے امید ہے کہ اجو بھائی بھی ضرور مل جائیں گے۔ وہ آنسو صاف کر کے مسکرائیں اور ایک نظر سب پر ڈالی تو ان کے تعاقب میں ساجدہ بیگم نے بھی دیکھا اور گہرا سانس لیا کہ ان کے بچے کہاں ان کے ماضی سے واقف تھے۔ ممی، یہ سب کیا ہے؟ کیا آپ اور ساجدہ خالہ بہنیں ہیں؟ روشنی نے تحیر سے نکل کر تعجب سے پوچھا تو ساجدہ بیگم مسکرا دیں۔ یہ تمہاری بیٹی ہے سعدی؟ پتہ ہے جب پہلی بار اسے دیکھا تھا تو تمہارے خیال آیا تھا، آج سمجھ آ رہا ہے کہ خون ہی خون کو کھینچتا ہے۔ روشنی کے نین نقش مجھے بار بار احساس دلاتے رہے کہ وہ میری شادی کی نشانی ہے، مگر میں سمجھ کبھی نہ سمجھ سکی۔ وہ بولی، میں تو سفیر کو دیکھ کر پہچان گئی تھی آپا، ہو بہو آفاق بھائی کے نین نقش سے مل کھاتا ہے۔ ویسے آفاق بھائی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ وہ سفیر کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر محبت سے اس کی پیشانی چوم کر بولیں، پھر یاد آنے پر جو سوال انہوں نے پوچھا وہ وہاں سب کے چہروں پر تکلیف رقم کر گیا۔ سعدی، جیون کے اس کٹھن سفر میں وہ مجھے اور بچوں کو تنہا چھوڑ کر دار مفارقت دے گئے۔ وہ تکلیف سے گویا ہوئیں تو سعدیہ بیگم کو دھچکا سا لگا۔ آفاق بھائی بڑے بے وفا نکلے۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے نکلا اور دوپٹے میں کہیں جذب ہو گیا۔ عائشہ اور سفیر، یہ تمہاری خالہ ہیں۔ انہوں نے خوشی سے نم آنکھیں لیے بہن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ عائشہ ہے، اپنی زیشو؟ انہوں نے حیران کن نظروں سے عائشہ کو دیکھا جسے وہ ان گنت بار روشنی کے موبائل میں اور شیر کے ساتھ بطور اس کی بیوی دیکھ چکی تھیں۔ کتنی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ وہ عائشہ کو خود سے لپٹا کر پیار کرنے لگیں۔ کئی سالوں کا غبار آنکھوں کے راستے باہر نکلا تو سب کچھ شفاف ہو گیا۔ ساجدہ بیگم تو بہن کے ساتھ بیٹھ کر گزری باتیں دہرانے لگیں، حال احوال پوچھنے لگیں تو باقی بچے بھی ان کے پاس بیٹھ کر دلچسپی سے سننے لگے۔ ذوالقرنین آ چکا تھا اور شیر پر نظر پڑتے ہی ادھر چلا آیا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ اور شیر نے میٹھا سا طنز کیا اور اسے اسٹیج پر لے گیا۔ سفیر کے موبائل پر اعجاز صاحب کی کال آ رہی تھی، چونکہ شور زیادہ تھا اور آواز ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی تو وہ کال ریسیو کر کے ایک طرف ہو گیا۔ السلام علیکم سر، آپ آئے نہیں ابھی تک؟ سفیر نے چھٹتے ہی شکوہ کیا تو وہ مسکرا دیے۔ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، انہوں نے کہا تو وہ چونک گیا۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ اجلت میں موبائل جیب میں ڈال کر وہ مین گیٹ تک آیا اور انہیں دیکھ کر مسکرا کر بغیر گیر ہوا، پھر انہیں اندر لے آیا۔
ساجدہ بیگم اور سعدیہ بیگم ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ سامنے کی کرسیوں پر مزینہ، عائشہ اور روشنی سمیع کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ سحاب سمیع کو دیکھ کر شوق ضرور ہوئی تھی، مگر جلدی حیرت پر قابو پا گئی۔ اب بس اسے مزنی کا انتظار تھا، وہ اسے شوق کرنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر انٹرنس پر تھی۔ اس نے مزنی، رینا اور ہیرا کو متلاشی نظروں سے ادھر ادھر خود ڈھونڈتے دیکھا تو وہ انہیں دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ آپا میری دوستیں آ گئیں، میں انہیں لے کر آتی ہوں۔ خوشی سے تمتماتا چہرہ لیے وہ عائشہ کو آگاہ کر کے ان کی طرف بڑھی تو مزنی، ہیرا اور رینا اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ مجھے تو لگا تھا تم لوگ نہیں آؤ گی۔ سحاب مزنی سے الگ ہو کر اب ہیرا اور رینا سے مل رہی تھی۔ تم نے اتنے پیار سے بلایا تھا، بھلا کیسے نہ آتے؟ رینا مسکرائی۔ مفت کی دعوت کوئی احمق ہی چھوڑ سکتا ہے۔ ہیرا نے ناک چڑھائی تو وہ تینوں ہنس دیں۔ اپنے اس 2 کوڑی کے کار میکینک سے نہیں ملواؤ گی؟ مزنی کی شوقے بھری آواز پر سحاب نے بھویں سکیڑی۔ مائنڈ اٹ، وہ میرا ہسبینڈ ہے اور اسے 2 کوڑی کے کار میکینک بلانے کا حق صرف مجھے ہے، سمجھی؟ وہ آنکھیں دکھا کر بولی تو مزنی، ہیرا اور رینا میں معنی خیز نظروں کا تبادلہ ہوا۔ چلو تمہیں اپنی فیملی سے ملواؤں، ویسے میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ صاحب نے مسکراہٹ دبائی تو مزنی چونک گئی۔ کون سا سرپرائز؟ حارث کو جانتی ہو؟ صاحب نے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ ہاں جانتی ہوں، بھلا اس ابشام کے چمچے کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ کڑوے لہجے میں بول کر سر جھٹک گئی۔ پتہ ہے، ابشام کرمانی کا کیس ASP سمیع حیدر کے سپرد تھا، جو اس کی پل پل کی خبر اور اس کی سرگرمیاں نوٹ کرنے کے لیے ہر لمحہ اس کے ساتھ رہے۔ وہ تو ابشام کرمانی کی گردن کے گرد شکنجہ مضبوط کر چکے تھے، مگر میری ایک حماقت سے وہ شکنجہ ان کے اپنے گلے میں آ گیا۔ وہ تو بروقت سفیر اور ذوالقرنین بھائی نے اس کیس کو ہینڈل کیا اور اسے ASP سمیع حیدر کے سپرد کر دیا۔ سارے ثبوت اور گواہ ان کے پاس تھے۔ عدالت نے اس کے خلاف کارروائی کرنے اور فرد جرم عائد کرنے میں وقت نہیں لگا اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ صحاب اپنے ماضی کا تلخ باب بیان کرتے مزنی سے مخاطب تھی۔ آؤ تمہیں SP سمیع حیدر اور ان کی فیملی سے ملواؤں۔ وہ مزنی کو اس ٹیبل پر لے آئی جہاں روشنی، عائشہ، مزینہ، ساجدہ بیگم اور سعدیہ بیگم ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ مزنی تو حارث کو دیکھ کر ششدر رہ گئی، اسے صحاب ASP سمیع حیدر بتا رہی تھی۔ صحاب تو سب سے اس کا تعارف کروا رہی تھی، مگر وہ اتنی شوق تھی کہ یک ٹک سمیع کو دیکھے گئی۔ سعدیہ بیگم نے مزنی کا یوں دیکھنا اور سمیع کا اضطرابی انداز میں پہلو بدلنا بخوبی نوٹ کیا تھا۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ وہ دل کی بات زبان پر لے آئیں۔ مزنی تو سٹپٹائی ہی تھی، ساتھ ہی سمیع بھی گڑبڑا گیا۔ جی خالہ، ہم بس یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے نا، وہاں سمیع بھائی اپنے کسی مشن کے تحت بطور اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ صحاب نے مزے سے بتایا تو مزنی نے اسے گھورا، جبکہ سعدیہ بیگم مسکرا کر مزنی کو دیکھنے لگیں تو وہ گھبرا کر صحاب کے ساتھ دوسری کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ سفیر اعجاز صاحب کو اسٹیج پر سب سے متعارف کروا رہا تھا۔ اسٹیج پر عشر، خرم، ذوالقرنین اور نورس بیٹھے ہوئے تھے۔ سر اعجاز بہت ہی نفیس طبیعت کے انسان تھے اور بہت ہی دل دادا بھی تھے۔ جلد ہی سب سے گھل مل گئے۔ اچھا بھائی، تم لوگ یہاں شغل لگاؤ، میں اب نیچے اپنے ہم عمر لوگوں میں بیٹھوں گا۔ وہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر اٹھ گئے تو سفیر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کے ساتھ اگلی نشست کا انتظار رہے گا، اور شیر نے مسکرا کر کہا۔ وہ ان کی کمپنی انجوائے کر رہا تھا، کبھی فرصت میں بیٹھیں گے۔ سر اعجاز سے مسکرا کر اسٹیج سے نیچے اترنے لگے تو ان کی نظر ایک طرف بیٹھی خواتین پر گئی۔ وہ ساکت رہ گئے۔ اجو اور سعدی کو یوں اتنے عرصے بعد نظروں کے سامنے دیکھ کر لب مارے خوشی کے کچھ کہتے کہتے پھڑپڑا کر رہ گئے۔ سفیر ان کے رکنے پر رک گیا اور ان کے تعاقب میں دیکھا تو مسکرایا۔ یہ دونوں خواتین کون ہیں بیٹا؟ سر اعجاز نے کسی احساس کے تحت سفیر کو حسد بھری نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ بڑی والی میری امی جان ہیں اور چھوٹی والی خالہ جان۔ سفیر کے انکشاف پر وہ خوشی سے نمدیدہ ہو گئے، پھر یکایک انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم نہیں جانتے سفیر، تم نے مجھے یہاں بلا کر مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ مجھے میرے اپنے مل گئے، میں تمہارا ماموں ہوں، تمہاری امی اور خالہ کا بھائی، مجھے ان کے پاس لے چلو سفیر۔ وہ نم آنکھوں سے لرزتے لہجے میں فریاد کرنا ہوئے تو ان کی بات سن کر سفیر ششدر رہ گیا۔ پھر انہیں ساجدہ بیگم کے پاس لے آیا، وہ جو روشنی کی کسی بات پر ہنس کر جواب دینے لگی تھیں۔ سفیر کو وہاں آتے دیکھ اور اس کے ساتھ موجود ہستی پر نظر پڑتے ہی گویا ان پر شادی مرگ کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہی کچھ سعدیہ بیگم کا بھی حال تھا۔ جہاز، تم یہاں؟ وہ کھڑی ہوئی اور حسرت سے بھائی کے چہرے کو چھوا۔ ہاں آپا، میں بد نصیب آپ لوگوں کے قریب رہ کر بھی دور رہا، شاید اسے ہی قسمت کہتے ہیں۔ اجو بھائی، میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا تھا، آپ کی تلاش میں میرے سمیع نے کوئی کونا نہیں چھوڑا، کہاں تھے آپ؟ سعدیہ بیگم نے سسک کر پوچھا اور بھائی کے کندھے سے لگ گئیں۔
زندگی کے بھون ادھر لے آئے تھے۔ اس بھون میں ایسا الجھا کہ کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ جو مجھے اتنا اپنا سا لگتا ہے یہ میرا خون بھی ہو سکتا ہے۔ قدرت نے بڑے اشارے دیے آپا، مگر میں ہی نادان تھا۔ انہوں نے سعدیہ بیگم کو چپ کروایا اور سفیر کی طرف دیکھ کر تعصب سے گویا ہوئے، آج تو بچھڑے ہوئے مل رہے ہیں۔ ناظرین و حاضرین، میری سب سے درخواست ہے کہ یہاں موجود سب ایک دوسرے کو غور سے دیکھیں، شاید کوئی بچھڑا ہوا عزیز مل جائے۔ خرم نے جس انداز میں کہا تھا وہاں موجود سب لوگ ہنس دیے تھے۔ ماحول پر چھائی کثافت دور ہوئی تھی۔ میرا نکاح اس قدر مبارک ہے، مجھے اگر پتا ہوتا تو پہلے ہی کر لیتا۔ نورس بھی اٹھ کر اسٹیج سے نیچے آ گیا تھا۔ اس کی شوخی پر جہاں ماحول ایک بار پھر زعفران زار ہوا تھا، وہیں عشیر نے اسے کان کھینچے تھے اور ہنستے ہوئے اسے اسٹیج پر لے گیا تھا۔ سفیر، قاضی صاحب کو اعجاز بھائی کے ساتھ اندر لے چلو، میری بیٹی کے سر پر اس کے ماموں کا ہاتھ ہے۔ وہ پرنم آنکھوں سے نمی پہنچتے ہوئے بولی۔ سفیر اس بات میں سر ہلاتا ہوا قاضی صاحب کو لیے اعجاز صاحب کے ہمراہ پارس کے کمرے میں آیا، جہاں ذائشہ موجود اس کی ہمت بندھا رہی تھی اور اسے اعجاز صاحب کے بارے میں بتا چکی تھی۔ نکاح خواہ کی رضامندی لیتے ہی پارس سفیر کے گلے لگ کر جی بھر کر روئی تھی۔ اعجاز صاحب نے اسے سینے سے لگا کر اپنے ہونے کا احساس دلایا تو پارس کی رگ رگ میں سکون دوڑ گیا۔ نورس سے بھی رضامندی لے لی گئی تھی۔ نکاح ہوتی فضا مبارکباد کے شور سے گونج اٹھی۔ ذائشہ نے پارس کو دیکھا جو مزینہ کے کندھے سے لگ کر رو رہی تھی اور ایک نظر اپنے موبائل کو جہاں ذوالقرنین کی کالز آ رہی تھیں۔ وہ چپکے سے لاؤنج میں نکل آئی تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ؟ مجھے تو بہت مزے کی لگی اور بہت اچھا لگا یہ سب دیکھ کے۔ جب اپنے کہیں بچھڑ جائیں اور پھر وہ دوبارہ ملتے ہیں تو ایک الگ ہی احساس ہمارے اوپر غالب آتا ہے۔ اور اپنے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتب تک کے لیے اللہ حافظ۔